ज़ियाउर-रहमान साहब से ये भी पूछ लेता हूँ, सेकेंडली अब तो जी वो सीएम बन चुके हैं और अब वो अमूर हुकूमत को फोकस उनको भी करना चाहिए, लेकिन उनकी आदत से एक विश है उनकी कि अपने बानी से मिल लें। और ऐसा कोई पहली बार कोई सीएम नहीं मिल रहा होगा, गंडापुर साहब 12 मिल चुके हैं, 12 उनसे डायरेक्शंस ले चुके हैं, अगर ये भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। पहली बात तो ये है कि हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है कि वो अपने बानी से मिलें, अपने काबीना की तश्कील करें। देखें, जब एक वज़ीर आला को हटाने के लिए और दूसरे वज़ीर आला को नॉमिनेट करने के लिए उन्हीं की ज़बान से नाम निकले कि जिसको हटा दिया जाए और उनको लाया जाए, जब उस वक्त ये एक्सेस वो दस्तयाब थी, हासिल थी, तो अब अगर हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी ज़रूर, मेरे भाई हैं बड़े मोहतरम फैसल भाई, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी जमात उनकी क़यादत मौजूद है, और अगर ऐसा मरहला दरपेश है कि उनको मुलाकात की इजाज़त किसी वजह से भी नाजायज़ ही सही नहीं मिल रही, तो आपकी क़यादत मौजूद है, आप सियासी तौर पर एक बड़ी पार्टी हैं, आप में ये सलाहियत क्यों मौजूद नहीं है कि आप एक छोटी काबीना ही सही, लेकिन आप एक तश्कील दें, एक सूबा बग़ैर हुकूमत के, सीएम तो हुकूमत नहीं हुआ करता, काबीना के साथ हुकूमत हुआ करता है, 10-12 दिन से एक सूबा जो है, और वो भी ऐसा बदकिस्मत सूबा कि जिसमें रोज़ाना के हिसाब से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, पुलिस के लोग, हमारे आम शहरी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी तरजीहात में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और हम इस पे लगे हुए जी मुलाकात की इजाज़त दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे, हम काबीना की तश्कील नहीं करेंगे। दोनों अतराफ से प्रॉब्लम है आदिल भाई, एक तरफ सियासी बालिग नजरी का मुजाहरा एक तरफ से भी नहीं हो रहा, अगर वो इजाज़त नहीं भी दे रहे तो आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपने पार्टी के उस पर फोरम पर डिसीजन लें और एक सूबे को हुकूमत दे, एक ऐसी सूबे को जहाँ पे ये मसला है। जहाँ तक मेरे भाई फैसल भाई ने एक बात की है, देखें, इंतखाब में हिस्सा लेना ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि हमने उसमें हिस्सा लेना है, लेकिन इबहाम कहाँ पैदा हुआ? इबहाम वहाँ पैदा हुआ जब पहला इस्तीफ़ा आया और उस इस्तीफ़े की बुनियाद पर स्पीकर साहब ने एक प्रोसेस इनिशिएट किया नए वज़ीर आला की तरफ, और उसके बाद खुद ही उन्हीं के वज़ीर आला ने उस इस्तीफ़े की बजाय एक और इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अब हमने सिर्फ इतना सवाल पूछा कि अगर ये इबहाम है कि पहले इस्तीफ़ा जो है वो वैलिड नहीं है और उनको दूसरा हैंड रिटन भेजना पड़ा, तो पहले इस्तीफ़े की बुनियाद पर अगर प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो क्या वो वैलिड और कानूनी होगा? गवर्नर का जवाब था, कमज़ोर जवाब था गवर्नर साहब का भी ना, उसको भी बात हो रही थी, उनको करना चाहिए कि एक सीएम खुद रिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन क्या इस रेजिग्नेशन के मामले को हटा दें, क्या रिजल्ट जो है वजारत आला के वहाँ मुख्तलिफ हो सकते थे इस्तीफे के मामले? कुछ भी नहीं, देखें यही होते हैं। सबसे बुनियादी बात, आप इससे एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। हमारे भाई बैठे हुए हैं सेनेटर अफरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उनको आप ले रहे हैं, ऑन एयर ले रहे हैं। अभी तो हमारी इस पे भी इब्तिदा नहीं हुई थी कि हम एक मुश्तरका कैंडिडेट की तरफ जाएं, तो हमारे अपने 18 वोट हैं, इनके 17 वोट हैं, उनके अपने वोट हैं। अगर हम इनिशिएट करते, हमारे जहन में कोई ऐसी बात होती तो हम पहले अपने कम से कम एक कैंडिडेट तो लाते। लेकिन मैं ये सिर्फ एक सवाल एक सियासी वर्कर की हैसियत ये तो कर सकता हूं कि अगर मैंने अपने 18 वोट लेने हैं तो मैं आईनी और कानूनी वोट क्यों ना लूं? अपने कानूनी वोट, अपने हक को मैं गैर आईनी तौर पे कैसे लूं? सिर्फ इस बुनियाद पर हम अदालत में गए, हमने उसके इबहाम का फैसला लेना चाहा, अदालत ने फैसला दिया, हमने कहा ठीक हो। वैसे आइन और कानून जैसे आजकल जिस तरह अमल और जितनी चीज़ें चलें, ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जमहूरी सोच पाई जाती है सियासी जमातों में, कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक हो गया, ठीक है। बल्कि आपने बड़ी अहम बात की कि हुकूमत कर रही है इस टाइम, सियासत नहीं कर रही, तो JUI को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हुकूमत के बहुत सारे रवैयों से। हमने देखा कि पार्लियामान में बहुत सारी बातें नहीं है जिस पे आप लोगों ने मौलाना में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जलसे आम में अपने जो है ग्रजेस वो सामने रखे। तो आगे चलकर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करना है, मिलकर भी कोई प्रोटेस्ट हो सकता है, मिल के ज्वाइन कर सकते हैं। इस्लामाबाद आने का आप लोगों ने भी ऐलान किया था, डेट का डेफिनेटली भी तयन नहीं हुआ, तो मिलकर भी आ सकते हैं, हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। देखिए आदिल भाई, मुझे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक है कि हुकूमत सियासत नहीं कर रही, हुकूमत कर रही है। हुकूमत का मतलब ये होता है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेंगे और फिर उनको एंगेज रखते हुए अपने लिए आसानियां पैदा करेंगे। अपोजिशन का तो मतबा नज़र यही होता है कि वो इशू बनाए, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स बनाए, और हुकूमत का ये मतबा नज़र यही हमेशा होता है कि जी हम अपने लिए हालात को बेहतर बनाएं। तो हम तो कहते हैं कि जी अगर मुलाकात की बात है और मुलाकात इशू है तो मुलाकात कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मसला मुलाकात का नहीं है,
مسئلہ دونوں طرف کے رویوں کا ہے اور ملاقات ہو جاتی ہے. ہمیں میں تو بلکہ جس طرح ایگری کر رہا ہوں, لیکن فیصل بھائی نے ایک بات کہی کہ جی حکومت جو ہے آئینی قانونی طور پر روک نہیں سکتی, کیوں روک رہی ہے؟ میرا یہ سوال, میں کے پی کا شہری بھی ہوں, میرا یہ سوال ہے کہ میرا صوبہ اس وقت حکومت کے بغیر کیوں ہے؟ میرا صوبہ اس وقت اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کہ آج بھی ہنگو میں 2 بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس میں پولیس کے لوگ جوان شہید ہوئے ہیں, اس میں ایک ایس پی صاحب شہید ہوئے ہیں. میرا صوبہ جس میں کل میرے ضلع ڈیر اسماعیل خان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ میرا صوبہ پچھلے 12 دنوں سے صرف اس سیاست کا شکار ہے کہ یہاں پر ان کو ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے, ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اور بالکل سیم جس طرح حکومت جو ہے آئین اور قانون کے لحاظ سے ملاقات نہ کرا کر جو ہے وہ کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کر رہی, لیکن یہ کون اس کو کہ آئین میں اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حکومت بناتے وقت اور کابینہ بناتے وقت جو ہے وہ آپ کو بانی سے اجازت لینی پڑے گی؟ آپ اس صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو ہماری یہ ان سے درخواست بھی ہے کہ ان کو کہیں, ان کو اس پارٹی کی قیادت موجود ہے, وہ پارٹی کا فیصلہ کر سکتے ہیں, عبوری صحیح تبدیل کر لیں بعد میں, لیکن اس طرح کے حالات میں جب صوبہ اس طرح کے سچویشن کا, سیاسی سچویشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. جہاں تک ہمارے آپس میں ایک مشترکہ اس کی بات ہے, جوائنٹ اپوزیشن کی بات ہے, دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن میں لارجسٹ گروپ ہے, اور ہمیشہ لارجسٹ گروپ جو ہے, جس طرح ہم نے حکومت کے بارے میں کہا کہ وہ مینیج کرتی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اور وہ ایک پیج پر رکھنے کی کوشش کرتی ہے, اپنے لیے آسانیاں بناتی ہے, سیم اسی طرح لارجسٹ گروپ جب بھی ہوتا ہے اپوزیشن میں وہ اپنے ساتھ چھوٹے جماعتوں کو وہ ملانے کی کوشش کرتا ہے. آج تک میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, کوئی سنجیدہ کوشش اس حوالے سے نہیں ہوئی. ہم نے جب بھی اپنے تحفظات رکھے ہیں, فیصل بھائی خود کئی دفعہ مولانا صاحب سے ملے ہیں, ہم نے جب بھی اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں تو ان تحفظات کے حوالے سے ہمیں آج تک ایک جواب بھی نہیں دیا گیا. اور ایک بدقسمتی ہے, جس طرح آپ کو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بدقسمتی, اسی طرح ویسے بھی عبوری ہمارے سیاست میں بھی, ہمارے ماحول میں بھی پی ٹی آئی کا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے اگر پانی بھی پینا ہے تو وہ بانی سے کی اجازت سے پینا ہے. تو وہ ذرا مشکل کریٹ کرتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر آپ اور ہم ایک فیصل بھائی اور ہم ایک بات پر ایگری ہو جائیں گے تو کیا اس ایگریمنٹ کو وہ اپروول ملے گی خان صاحب کی طرف سے کہ نہیں ملے گی, اس کا بھی کسی کو یقین نہیں ہوتا ہے. جہاں تک بات انہوں نے کی ہے, دیکھیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, افنان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کی بات کریں گے. ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈپور صاحب ابھی مہینہ پہلے, اور آج ہمارے نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب, انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا, فلاپ ہو گیا. آج سہیل افریدی صاحب نے چارسدہ میں کیا, فلاپ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ چلیں لاہور میں تو مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے تو ان کے لیے پرابلمز ہوں گی, یہاں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, ان کے لیے پرابلمز ہوں گی. کے پی تو ان کا اپنا صوبہ ہے, اپنی حکومت ہے, اپنے صوبے اور اپنی حکومت میں پشاور کے جلسہ عام فلاپ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی پوچھ, ان کی جماعت کی طرف سے کوئی پوچھنے والا ہو. آج نئے وزیر اعلیٰ صاحب اس جذبے کے ساتھ اٹھے, کیسے فلاپ ہو گیا؟ کارکنان نہیں آئے آپ کو لگا؟ آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے. اچھا, آپ آج سوشل میڈیا سارا اٹھا کر دیکھ لیجئے, سارا اسی پہ بات کر رہا ہے. ان کے اپنے سٹیج سے بنائی گئی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں, اور جس میں وہ ان کے سٹیج پہ کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا ہے کہ جی لوگ نہیں آئے اور یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب. اپنی حکومتوں میں اس طرح کے جلسے ناکام ہونا یہ لمحہ فکریہ ہے. ابھی انہوں نے ایک احتجاجی تحریک کی طرف جانا ہے, تو ذرا تھوڑا سا ان کو اپنے صفوں کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. رحمان صاحب, اس کی بھی کیا وفاقی حکومت جس طرح پلے کرنا چاہیے تھا, اس میں مطلب دوبارہ کی مطلب ایک ونڈو اوپن رہنے دی گئی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کئی تنظیموں پہ بین لگتا ہے, وہ نام بدل کے اپنے معاملہ چلاتی رہتی ہیں, تو سامو ایک ونڈو رہنے دی گئی ٹی ایل پی کے لیے بھی. دیکھیں عادل بھائی, جس آسپیکٹ پہ, جس پہلو پہ فیصل بھائی نے بات کی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ انہوں نے ایک بڑا کیٹیگوریکلی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, آپ نے بھی سنا. میں اس کا ایک اور پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں, جن کی طرف فیصل بھائی نے اشارہ کیا ہے. ہم سیاسی جماعتیں جو ہیں جب حکومت میں آتے ہیں, ہم یہ ہتھیار ان کے حوالے کیوں کر حوالے کرتے ہیں؟ یہ کہ جو ہم یا ونڈو چھوڑنی ہے یا ہم نے جو ہے غلط فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ہم نے صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ہم اپنا ہتھیار کیوں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہی ہتھیار کل کو پھر ہمارے خلاف استعمال ہو. دیکھیں
میں کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ نے جب الیکشن کمیشن میں ان کو رجسٹر کر لیا تو اس کا مطلب وہ سیاسی جماعت ہے. انہوں نے الیکشن لڑا, وہ سیاسی جماعت ہے. کسی بھی سیاسی جماعت پر اس طرح کی پابندیوں کے حق میں جمعیت علماء نہیں ہے. جمعیت علماء کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے, آپ سب جانتے ہیں. اتنے زیادہ لوگ ہم لے کر آتے ہیں لیکن ایک پتہ تک بھی نہیں ٹوٹتا. یہ ہمارا ہے اور ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن دیکھیں, ریاست کی جب بھی پالیسی بنتی ہے وہ تضادات کا شکار نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ رکھ لیا ہے, ایک آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ یہ ایک چیز ہونی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی تشدد نہیں ہونا چاہیے, تو تشدد جو ہے وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ان دھرنوں میں نہیں ہوا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جو 24 نومبر کو جب اسلام آباد آئے تھے تو املاک کو جو ہے وہ آگ نہیں لگائی گئی تھی؟ کیا رینجرز کے لوگ جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ تو دیکھیں, یہ ہتھیار ہم خود حوالے کرتے ہیں ان کے. لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ایک پولیٹیکل معاملہ, پولیٹیکل ان کی کہہ لیں کہ جو بھی وہ معاملات کر رہے تھے اس میں غلط ٹھیک کی ایک الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ مذہبی جماعت کا جو رویہ رہا ہے, جس طرح لوگوں کو پرووک کرتے رہے ہیں, ایک مائنڈ لوگوں کا بناتے رہے بہت سارے معاملات کے اوپر, وہ تو اس سوسائٹی کو بگاڑ پیدا کرے گا. میں سب سے پہلے میں نے پہلے بات یہ کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے اور بالکل کلیئر ہے کہ سیاست میں تشدد کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے ایک سٹینڈرڈ فالو کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ ہو, پھر وہ تضادات کا شکار نہیں ہونا چاہیے. نہ پاکستان, دیکھیں ہمارے میرے بڑے محترم ہیں عطا تارڑ صاحب, انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کے بھی خلاف تھے. لیکن دیکھیں کس بنیاد پر بین الاقوامی پریشر آتا ہے تو آپ اس سے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ بین الاقوامی دنیا اس پر خوش ہوگی کہ مذہبی جماعت ہے, اس کا رخ جو ہے وہ مذہبی ہے, تو آپ اس پر پابندی لگے تو وہ خوش ہوں گے. تو آپ کیوں کر ان تضادات کا شکار ہو رہے ہیں؟ لیکن اس مذہبی جماعت کا رویہ جو ہے اس پہ ہم اگر بات کریں, ہم اگر JUIF کی بات کریں, جس صوبے میں آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, وہاں جو بارڈر شیئر کر رہے ہیں, آن دا ادر سائڈ جو ماضی میں پورے معاملات رہے, ایک ہی سیکٹ سے آپ لوگ تھے لیکن آپ نے اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو برقرار رکھا. آپ لوگ اس پہ مرض نہیں ہوئے. جو ٹیررزم ہے کبھی اس کو سپورٹ نہیں کیا, ہمیشہ کنڈیم کیا, بلکہ آپ لوگ خود بھی اس کے وکٹم رہے, تو اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھا. لیکن یہ جو مذہبی جماعت جس کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ تو ایک کہہ لیں کہ نوجوانوں کی ایک ذہن سازی اور ایک سوسائٹی میں انتشار کا باعث ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال سے سوسائٹی میں اسپیس ہونی نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی نرم گوشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ونڈوز کیسے کھول رہے ہیں؟ تو یہ غلط ہے, اسی کو تو بات کر رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. یہی میرا جو بنیادی پوائنٹ ہے نا بھائی, وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کچھ بھی کرنا ہے تو تضادات سے نکل کر کرنا پڑے گا. ریاست کو پالیسی بنانی ہے تو پھر تضادات سے نکل کر. دیکھیں ابھی آپ نے اس سے پہلے عفنان بھائی نے آپ کو جواب دیا, میں نے وہ پوائنٹ لکھا ہوا بھی تھا, طارق فضل چودھری صاحب کے حوالے سے بات کی. دیکھیں میں کسی سیاسی جماعت کے سیاسی قائد یا سیاسی کارکن کے خلاف کوئی بھی سیاسی کیس جو ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پھر آپ ریاست کے تضادات دیکھیے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کی تھی. میں مانوں نہ مانوں, لیکن آپ کہتے ہیں ریاست کا بیانیہ ہے کہ ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ریاست کے خلاف بغاوت کی بات میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک وفاقی وزیر وہ بیٹھ کر یہ کہیں کہ جی ہم ان کو گھر شفٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سہولت آپ BLA کو دے سکتے ہیں؟ کیا یہ سہولت آپ TTP کو دے سکتے ہیں؟ ریاست کے خلاف وہ بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے, یا آپ مان لیجئے کہ ہم سیاست کر رہے ہیں, اور یا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں واقعتاً ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے, تو پھر ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے میں کل رانا صلاح اللہ صاحب کو بھی سن رہا تھا, طارق فضل چودھری صاحب کو بھی سن رہا تھا, پھر اس طرح کی ریلیف آپ نے کسی اور کو بھی دیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہیں اور وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں, اور وہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی ان کو گھر بھی شفٹ کیا جائے. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سیاست ہو رہی ہے.